लो जी, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दिन है इतवार का, मज़ा लीजिए। थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। लो जी, बड़ी बड़ी खबरों के साथ आपको मौसम की खबर भी बता दें। पाकिस्तान में पहली बर्फबारी हो गई है। अपनियां चादरां ते अपनियां जैकटां ते अपने जनाब धोतियां ते ए शालां कढ लवो, कढ लवो। कढ लवो, सर्दी आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त सर्दी आ रही है। ਜਿਹੜੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ सर्दी ਹੁੰਦੀ ਸੀ ना, बचपन 'ਚ ਅਸੀਂ सुनते ਸਾਂ। ये जनाब सर्दी का पूरा चिल्ला चिल्ला होता है, उसे सर्दी का चिल्ला कहते थे। तो वो सर्दी जनाब आ रही है, तो उसके लिए बर्फ़बारी हो गई है। तो जब बर्फ़बारी होती है तो फिर इधर भी आ जाती है सर्दी, आपको पता है ना। अच्छा जी, सर जी फरमाइशी स्टोरी शारी हो गई है। फरमाइशी स्टोरी जंग जियो ने जारी कर दी है। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था कि जनाब कुछ लोग कमर जावेद बाजवा का नाम लेने से अवॉइड कर रहे थे। कह रहा था ना मैं, आपने सुना होगा। तो आज वही स्टोरी जारी हुई है कि जनाब कमर जावेद बाजवा का कहीं कोई कसूर नहीं है। अंसार अब्बासी ने ये स्टोरी जारी की है। फरमाइशी स्टोरी है, ये ज़हन में रख लें। कमर जावेद बाजवा का कोई कसूर नहीं है। कमर जावेद बाजवा जनाब किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं था। सर जी क्यों आवाम को बेवकूफ़ बनाते हो? जंग जियो वालों, आपको ये जेब नहीं देता कि आप बाजवा की हिमायत करें। सबसे बड़ा कोई करैक्टर था ना इस फिल्म में, नवाज शरीफ को हटाने में और मॉन्यूमेंटल को लाने में। अगर कोई सबसे बड़ा किरदार या हीरो या कोई विलन या जो भी आप समझ लें फिल्म में किरदार था, वो था कमर जावेद बाजवा। आप इसको मानेंगे? नवाज शरीफ को हटाने वाला कौन था? कमर जावेद बाजवा। इमरान खान को गोद में बिठा के इक़्तिदार के सिंहासन पे बिठाने वाला कौन था? कमर जावेद बाजवा। एक्सटेंशन लेने में जिसने वकील अपना मुकर्रर किया था, कौन था? कमर जावेद बाजवा। आप कह रहे हैं उसका कोई कसूर ही नहीं है, हुण उन्हें मिट्टी पाओ। नहीं सर जी, ये कौम को धोखा ना दे कम अज कम। आपको अगर वो कहते हैं ना, हाथ ना आए थू कौड़ी या अंगूर खट्टे हैं, ये अंग्रेज आपने मुहावरा सुना हुआ है ना। तो अंगूर खट्टे हैं, अगर उसका एहतसाब नहीं हो सकता, उसकी सफाइयां तो ना दो। क्यों नहीं डट के उसके खिलाफ आए कि जनाब ये मेन किरदार है। अभी फैज हमीद को तो आपने पकड़ लिया है। फैज हमीद आले नाल था। फैज हमीद तो DGISI का सरबराह था। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था जी? मुनसिफ अवान था? या ये जो टीवी पे कमेंट्स कर रहा है असलम अकरम अनवर को, ये था? कमर जावेद बाजवा का 200% कसूर है, 200%। आप एहतसाब ना करें तो आपकी मर्जी, वरना ये ना कहें जी ए बड़ा चूचा सी, ए बड़ा मासूम सी। ना 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 ना, ना। ए सर जी, कौम की आंखों में धूल मत झोलो। नवाज शरीफ की गुजरांवाला की तकरीर निकालो। नवाज शरीफ तो नाम ही सिर्फ इसका लेते थे। फैज हमीद तो सर जी सबॉर्डिनेट था, कारिंदा था। वो तो उसको जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी को मिलने गया कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज जेल में रहें, ये इलेक्शन तक आपकी ड्यूटी है। तो बताएं उसको किसने भेजा था? कमर जावेद बाजवा ने। वैसे ये सारे निकलेंगे अगर ये फैज़ हमीद साहब जैसे बोल रहे हैं ना। सर जी 3 बड़े किरदार हैं, 4 बड़े किरदार हैं, बाकी आप बाद में बेशक कर लेना। इस फिल्म के 4 बड़े किरदार हैं: इमरान खान, जनरल फैज़ हमीद, कमर जावेद बाजवा और साकिब नासूर। ये आप बताएं जी, ये मेन किरदार है। तो बाकी छोटे मोटे किरदार तो अता बंदयाल भी है, हैप्पी टू गुड टू सी यू, और मर्सिडीज अपनी गाड़ी देने वाला मुलजम है, मुलजम आला, वड्डा मुजरम आज़म तो मुलजम आला उसको। और आसिफ सईद खोसा
جس نے کہا تھا عمران خان کو، عمران سڑکوں پہ تقریریں کرتے پھر رہے ہو، آؤ میرے پاس آؤ، عدلیے میں آؤ، تمہارا سارا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ تو ان کی غصے اپنے تھے۔ آصف سعید کا غصہ کیا تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب نے سنا ہے کہ اس کی سسٹر کو طلاق دی ہے، یہ سنا ہے میں نے۔ تو جناب علی یہ صفائیاں نہ دیں، اگر احتساب نہیں کرنا تو تاری مرضی، صفائیاں نہ دیں پلیز، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات غلط ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں سر؟ کمنٹس کر کے آپ بتا سکتے ہیں، آپ بتائیں کمنٹس کر کے۔ لو جی، عمران خان دی دال ادھر بھی نہیں گلی سر جی، پوری پارٹی اپنے وکیلوں کے حوالے کر دی ہے اس نے، پوری پارٹی، نان پولیٹیکل وکیل، جنہاں وکیلوں نے کوئی تجربہ نہیں سی سیاست دا، وکالت کا تو تجربہ تھا لیکن سیاست کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس کو دے دی ہے، اور پھر بھی وہ ہار گیا، الیکشن ہار گئے۔ ٹوٹل پاکستان میں، پنجاب میں تو آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب میں 11 سیٹیں ہیں، 11 پہ 8 نون لیگ کی کلیئر ہیں، ایک کے اوپر ٹائی ہو گیا ہے، ٹائی سمجھتے ہو نا، ووٹ برابر ہو گئے ہیں، تو 9 سمجھ لیں یا چلے 8 سمجھ لیں، تو باقی پورے پاکستان میں ٹوٹل 23 سیٹیں ہیں، تو 23 میں سے 16 سیٹوں پہ اوپر اعظم نذیر تارڑ گروپ اور مسلم لیگ نون گروپ یہ جیت چکا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اب پاکستان بار کونسل جو سب سے بڑا ادارہ ہے، وہ اس میں بھی نون لیگ آ گئی ہے۔ سپریم کورٹ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس میں بھی مسلم لیگ نون آ گئی ہے۔ اگلے مہینے یہ الیکشن آ رہا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کا، ضلع کچہری کا الیکشن ہمارے ہر وقت ہوتے ہیں، اس میں جناب علی ادیب اسلم بھنڈر، اس کی پوزیشن بہت اچھی ہے، وہ بھی انڈیپینڈنٹ گروپ اور مسلم لیگ نون کا ہے۔ اور اس کے بعد فروری میں لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار جو ہیں وہ کافی سارے ووٹ لینے کا وہ ہے، اس میں مین، ویسے اس میں لاہور ہائی کورٹ میں مین امیدوار ہے فواد چودھری کا راجہ عامر، جس کو انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس کو آدھے پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں اور آدھے یہ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نون لیگ اس کو سپورٹ کر رہی ہے جو فواد چودھری کا امیدوار ہے، جو مسلم لیگ نون کا پکا رکن ہے، اس کو پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں۔ گروپ ہے نا ہمارے مرتضیٰ بابر صاحب، وہ مسلم لیگ نون کے، ان کے والد بھی رکن تھے، بابر وہ بھی رکن تھا، ہمارا ساتھی ہے، لیکن وہ اب دوسرے گروپ میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صورتحال ہے۔ بہرحال وکلاء میں بھی اب ان کی اکثریت نہیں رہی، اور وہ اب جو ہے نا ادھر دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ملی ہے مسلم لیگ نون کو۔ وکلاء کے دائرے میں شہباز شریف صاحب نے بھی مبارکباد دی ہے، اور سب نے مبارکباد دی ہے۔ اگلی خبر جی، آخری خبر مریم نواز کے حوالے سے ہے۔ بلاول بھٹو نے مریم نواز کے کام کی تعریف کی ہے، اور انہوں نے کہا جی پنجاب میں بہت کام ہو رہے ہیں۔ تو مریم نواز نے بھی بڑی پروٹوکول دیا ہے بلاول بھٹو کو، اور بڑی ہاسپٹیلٹی کی ہے، میزبانی کر رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نون لیگ کو بھی سندھ میں اپنی انٹری ڈالنی چاہیے، اور نون لیگ پورے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، ٹھیک ہے؟ تو نون لیگ کو چاروں صوبوں میں جلسے کرنے چاہیے، ہلکے پھلکے پروگرام کرنے چاہیے، بڑے جلسے نہ کریں تو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ نواز شریف صاحب جائیں اور تنظیم سازی کریں، گھر سے نکلیں باہر، تنظیم سازی کریں، کیوں کہ اگلے الیکشن کبھی بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ الیکشن ویسے تو پرسکون ماحول ہے ابھی، لیکن سچی سیاست میں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ بے نظیر اپنے کارکنوں کو کہتی تھی کہ آپ ہر وقت تیار رہیں، سیاست میں کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے نا؟ اور پھر خاص طور پہ پاکستان کی سیاست جو
پریڈکٹیبل ہے ہی نہیں، جس کی پیشن گوئی آپ نہیں کر سکتے کہ جناب یہ حکومت پورے 5 سال کرے گی یا نہیں کرے گی، کوئی بھی کسی نے بھی نہیں کیے، کسی نے بھی نہیں کیے۔ تو شہباز شریف صاحب کے دورے کو سر جی مریم نواز کو یہ ریکویسٹ ہے کہ جناب مہنگائی کے اوپر کنٹرول کرو، لیکن جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوئی ہے نا، جس میں 23 شرطیں انہوں نے ماننی ہیں، یقین کریں 23 کی 23 شرطیں عوام کے خلاف ہیں۔ پتہ نہیں حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ 4 ارب ڈالر ہم نے سعودی عرب سے لیا ہوا ہے، 2 ارب ڈالر ہم نے چائنا سے لیا ہوا ہے، اور اب 1 ارب 20 کروڑ کے لیے ہم آئی ایم ایف کے آگے جھک گئے ہیں۔ بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے سر جی، آئی ایم ایف سے جان چھڑائیں۔ آپ آئی ایم ایف سے جان چھڑائیں گے نا تو آپ کو ساری چیزیں سستی ملیں گی، نہیں تو نہیں ملیں گی، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ شہباز شریف صاحب بھی چیزیں سستی کرنا چاہتے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کل انجمن تاجران کے جو یہ ہال روڈ کے اور مال روڈ کے پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے بڑی سخت پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ تاجروں کا بھی خیال کریں، اور یہ جو چھوٹی موٹی ہیلمٹ اور ڈرائیونگ لائسنس ہے یہ وہ ان کا بھی جرمانے کم کریں، اور وہ انہوں نے بلکہ اشارہ دیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ آپ کو اب ہم کیا کہیں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے گھر عرض کی تو شکایت ہوگی۔ تو جیسے اپنے لوگ شکوہ کرتے ہیں نا، اس طریقے سے انہوں نے انجمن تاجران والوں نے شکوے بھری پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سب لوگ اس کے اوپر کر رہے ہیں، باقی آپ کریں جو کارروائیاں ہیں تجاوزات کے خلاف کر رہے ہیں، اور جو بھی کرنی ہے کریں، لیکن ادھر بھی توجہ دیں، ٹھیک ہے؟ ہماری گزارشات پہ بھی توجہ دیں، مہنگائی کی طرف بھی توجہ دیں۔ توجہ کا مطلب مہنگائی کم کرو، اے نہیں کہ مہنگائی دی توجہ کرو کہ مہنگائی زیادہ کرو، کم کرو، ٹھیک ہے؟ تو جناب علی گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ابھی تک منتظر ہیں اور جنہوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا، وہ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، اور 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ادھر توجہ کریں۔ اور اپنا جن لوگوں نے ابھی کیس میں شامل نہیں ہوئے، وہ فیڈرل کے ہوں یا صوبائی ہوں، وہ ہمارے ساتھ کیس میں شامل ہو جائیں، ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ مین کیس میں شامل کر کے ان کو بھی ریلیف دلوائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اور اوورسیز والے جو ہمارے دوست ہیں وہ قانونی مشاورت کے لیے حاضر ہوں، ہم ان کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، ٹھیک ہے صحیح؟ اللہ ویلی۔